बुढ़ापे में ये एक अमल करने वाले शख्स से अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शिश का वादा किया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स बुढ़ापे में पहुंच चुका हो और हर रोज़ ये एक अमल करता हो तो अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को बख्शने का वादा फरमाया है। वो अमल ये है, बुढ़ापे में ये एक अमल करने वाले शख्स से अल्लाह ने बख्शिश का वादा फरमाया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स बुढ़ापे में पहुंच चुका हो और हर रोज़ 5 बार ये अमल करता हो तो अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का वादा फरमाया है। ऐसे बूढ़े शख्स का बख्शिश वाला अमल ये है। तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस में है कि एक बूढ़ा शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए अमीर अल मोमिनीन, मैं बहुत ज़्यादा गुनाहगार हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दिए और अब ये गुनाहों का बोझ मुझे बुढ़ापे में सोने नहीं देता और मैं रात दिन बेचैन रहता हूँ। मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि जिसके करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे तमाम गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दें और मुझ गुनाहगार से राज़ी हो जाएं। हज़रत अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि ऐ शख्स, जान लो कि जो शख्स दिन में 5 बार ये अमल करता है उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं, खा वो जंग के मैदान से भागा हुआ ही क्यों ना हो। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो बूढ़े लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और अगर उनके गुनाह इस कदर ज़्यादा हैं, उनके गुनाहों से पूरी ज़मीन भर चुकी है, तो उन्हें चाहिए कि हर रोज़ ये दुआ 3 मरतबा पढ़ लिया करें। ऐसा करने से उन पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं और उनके तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह फरमान सुनकर वह शख्स खुशी से झूम उठा, नारे तकबीर कहा और वहाँ से रवाना हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो भी शख्स ये दुआ 5 बार पढ़ेगा तो वह जन्नत में दाखिल होगा। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे भी हैं कि जिनके सबब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों पर गज़बनाक होता है और उनसे नफ़रत का इज़हार फरमाता है। याद रहे कि जिस शख्स से अल्लाह पाक नफ़रत और नापसंदीदगी का इज़हार फरमाता है तो फिर ऐसे शख्स की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 शख्स ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ना बात फरमाएंगे और ना ही उन्हें पाक करेंगे और ना ही उनकी तरफ रहमत की निगाह से देखेंगे और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। नादरीन, इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ अदवार में से गुजरती है और उसके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ कैफियत का तरतब होता है और इन तमाम कैफियत की इब्तिदा तुराब यानी मट्टी से होती है। फिर ये मट्टी नबात की शक्ल में डाल जाती है और सब्ज़ा उसकी ग़िज़ा बनता है और ग़िज़ा खून बनाती है और फिर नुतफ़ा बनाती है। फिर यह नुतफ़ा रहम मादर में जाकर अलका यानी जमा हुआ खून बन जाता है। दूसरे मरले में मुज़फ़्फ़ा यानी गोश्त की बोटी बन जाता है। फिर उसको हड्डियाँ पहनाई जाती हैं और इसमें रूह डाली जाते हैं और जब माँ के पेट में बच्चे की शक्ल मुकम्मल हो जाती है तो उसको जिन्नीन कहते हैं और फिर जब वज़ा हमल हो जाए तो उसको वलीद कहते हैं। जब माँ का दूध पीने लगे तो उसे रज़ीक़ कहते हैं। जब ठोस ग़िज़ा खाने लगे तो उसको फ़तीम कहते हैं। जब खेलने कूदने की उम्र को पहुँच जाए तो उसको सभी कहते हैं। आंखों को बहाने लगे तो उसे ग़ुलाम कहते हैं। चेहरे पर सब्ज़ा यानी दाढ़ी फूटने लगे तो उसे मरायत कहते हैं। सन्ने बलूगत को पहुँच जाए तो इसे बालग कहते हैं। जवान हो जाए तो शाब कहते हैं। जवानी की उम्र हो जाए तो रजल कहते हैं। जब 30 साल की उम्र हो जाए तो कहोल कहते हैं। 40 साल की उम्र हो जाए तो शेख कहते हैं। 60 साल की उम्र हो जाए तो शेख फ़ानी और उम्र ढलते ढलते जब मौत की दहलीज पर पहुँच जाए, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाए, जिस्म लागर हो जाए, हाफसा कमज़ोर हो जाए तो उसको अर्ज़ल उम्र कहते हैं। और इन सब के बाद बिल आखिर वो मैयत हो जाता है और मरने के बाद फिर से तुराब यानी मट्टी हो जाता है। मट्टी से उसकी इब्तिदा हुई थी और फिर बिल आखिर मट्टी ही हो जाता है। लिहाजा एक इंसान की उम्र का कारआमद हिस्सा वो होता है जब वह जवान होता है और उम्र के उस हिस्से की कदर करनी चाहिए और इस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। एक हदीस में इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 5 चीज़ों के आगे गनीमत जानो। अपनी ज़िंदगी को मौत आने से पहले, अपनी फ़रागत को मशगूल होने से पहले, अपनी खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले और अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उसके नेक अमल उसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, लेकिन जो कोई बच्चा बुरा अमल करे तो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है और ना ही वालिदैन के हिसाब में। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो कलम उस बच्चे के लिए जारी हो जाता है और 2 फरिश्ते
جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو قلم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور قوت باہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو 3 قسم کی بیماریوں جنون، جزام اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں۔ اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر کو پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی، ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ ازل عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نام اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ لیکن اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے برا شخص کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچا اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ کی نعمت اور بیش بہا عطا ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل عمر یعنی ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے کہ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارذل یعنی ناکارہ عمر سے اللہ کی پناہ مانگی، اور آپ جان لیتے ہیں کہ یہ ارذل عمر ہے کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جائے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں واپس لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی خود نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے، اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگے۔ اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کا انعطاف شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ النحل کی آیت میں ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل و معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ اس نے کہا کہ میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے رب العالمین، اے میرے اللہ،
میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں اور سر کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بوڑھے شخص سے قیامت کے دن نہ روک کریں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ دوستو، جو شخص اپنے مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت نفرت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، قسم کھانا سامان تجارت کے فروخت کا ذریعہ تو ہے، مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح حدیث متفق ہے۔ یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھانے کو معمولی سمجھنے اور سامان تجارت کو بیچنے اور کمائی کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں، اور اس لیے کہ جب بیچنے والا جب کسی سامان پر قسم کھاتے ہیں تو خریدنے والا اس کی قسم کھانے کے سبب اسے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے اس سامان کو زائد قیمت پر خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کی پاداش میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اسے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ جس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں کمی کرتے ہیں جو کہ توحید کے منافی ہے، حدیث کی شرح سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کے تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے اس پر راضی اور رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور غیر اسلامی ہیلے بہانے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن علماء کرام کے نزدیک اس بات کی گنجائش بہرحال موجود ہے کہ کبھی مشکل وقت میں سچی قسم کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہرحال قسم سچی ہو یا جھوٹی اسے اپنی عادت بنا لینا بھی خلاف شرعی عمل ہے۔ نمبر 2، متکبر فقیر۔ ایسا شخص جس کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں، لیکن وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے، یعنی ایک تو فقیر اور کنگال اور دوسروں کا دست نظر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا بھی پسند نہیں کرتا، تو پھر فقیر اور محتاج کرے جو کہ ہے بھی فقیر اور برتری کے اسباب سے معروم۔ یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ قوی ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ دوستو، یہ تیسرا شخص ایسا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے محرکات عموماً شباب، غرارت غریزہ، قلت معرفت اور کم عمری ہے، اور یہ تمام اسباب محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جوانی کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد زندگی میں تجربات کی وجہ سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، لہٰذا اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے۔ اب اس کی بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذریعہ یعنی اس کی بیوی موجود ہوتی ہے، لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہر دھرم ہے اور اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، یعنی یا تو رضا و خوشنودی کا کلام نہیں کرے گا یا مطلب کوئی کلام نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کی تعریف و ستائش کرے گا۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زناکار بوڑھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا تکبر کرنے والا مفلس۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ پیارے دوستو، یہ چوتھا ایسا شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ پاک نے اس سے حکومت دی اور زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا
اور اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے، اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو بھلا بیٹھا، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور منحوس ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا نیک بندہ اور ولی بن جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا لکھ دیا گیا ہے جس کو وہ ہر حال میں انجام دے گا۔ تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے اور چھونا، اور پاؤں کا زنا برائی کی طرف جانا ہے، جبکہ دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا پھر جھوٹ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک بوڑھا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بے حد گناہ گار ہوں اور میری ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزری ہے۔ اب مجھے اپنے گناہوں کے بوجھ کے سبب راتوں کو نیند نہیں آتی، ہر لمحہ میرے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، ہر وقت خوف زدہ رہتا ہوں کہ نہ جانے کب زندگی کی ڈور کٹ جائے اور میرے گناہ مجھے جہنم کی آگ میں لے جائیں۔ وہ دست ادب جوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، یا علی، کیا کوئی ایسا بھی عمل ہے جس کو کرنے کے بعد میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے، اے شخص، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے، اور کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہو؟ یاد رکھو کہ تم عمل کرنے کے بعد گناہوں کی معافی کی بات کر رہے ہو، جبکہ میرا رب اتنا غفور و رحیم ہے کہ جو عمل میں تمہیں بتانے والا ہوں تم اس عمل کو کرنے جاؤ گے تو جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ اے علی، وہ کون سا عمل ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھو کہ وہ عمل نماز ہے۔ جب ایک مسلمان سچے دل سے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ، یہ میرا بندہ صرف میری خاطر عبادت کر رہا ہے، اس کے سارے گناہ اس سے جدا کر لو تاکہ یہ اچھی طرح سے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر میری عبادت کر سکے۔ جب انسان اپنی نماز پڑھ چکا ہوتا ہے اور اپنے گھر کی جانب جانے لگتا ہے تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، اب اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں معاف کی ہوئی چیز کو یاد نہیں کرتا، اب اس گناہوں کو اس سے جدا ہی رہنے دو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص یہ ایک دعا رات کو سونے سے پہلے 3 بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ شخص میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو اور چاہے اس کے گناہ زمین سے آسمان تک ہی کیوں نہ بھر چکے ہوں۔ وہ دعا یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔